बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। ज़माने में कदरें, जिन्हें हम वैल्यूज़ कहते हैं, जैसी भी हों, ज़माना मगरबी हो या मशरक़ी हो, लेकिन बुज़ुर्गों की एक ख़ास हैसियत होती है। मैं इस बात को अगर एक तरफ रख दूं, जिसे मैं अक्सर कहता हूं कि पाक कर दूं अगर मैं इस बात को, तो गौर कीजिए कि हदीस कुदसी में अल्लाह ने बुज़ुर्गों के सफ़ेद बालों की हया की है। हम आयशा इस हदीस को रावी करती हैं। और फिर अल्लाह ताला ने वो बुज़ुर्ग जो कि 70 साल से ज़्यादा के हो जाएंगे, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल से कह रहे हैं, ये बड़ी लंबी हदीस है, कि जब वो मेरे पास आएंगे तो कहा कि सिर्फ ये नहीं कि मैं उन्हें दोज़ख की आग नहीं दिखाऊंगा, मुझे शर्म आएगी, हया आएगी कि मैं उनको दोज़ख की आग, बल्कि मैं उनको अपने साए में खड़ा करूंगा, साया ज़ल जलाल में खड़े होंगे। और फिर अल्लाह कहेगा कि तुम जिनको चाहते हो, जिनको पहचानते हो, उनको जन्नत में अपने साथ ले जाओ। ये तौकीर है इस मुल्क में इस उम्मत के उन बुज़ुर्गों की जिनके सफ़ेद बाल हैं। लेकिन क्या हमारे यहाँ वाकई ये तौकीर जो है उसे पूरा किया जाता है या नहीं? ये वाक़या जो पुलिस गर्दी में से कहूँ या क्या कहूँ मैं इस बात को, कि एक बुज़ुर्ग जो कि 70 से 80 साल के दरमियान के हैं और एक पुलिस का ऑफिसर जो कि इंतहाई यंग है, जो 25 से 30 साल का है, वो इस तरह से उनको जो भी उनके साथ मामला कर रहे हैं वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले इस पे, ये सोशल मीडिया के ऊपर एक वायरल की तरह फैला हुआ है, लेकिन हमारे साथ आज मुंतज़र मेहदी साहब है जो कि एडिशनल DIG ऑपरेशंस हैं। इनसे पहले राय ले लें कि उनकी राय इस मामले में क्या है, वो इस सारी बात को किस तरह से देखते हैं, या इसका पेश और पस मंज़र जो है वो क्या है। और इस मौजू के ऊपर आज मेरे साथ जो है वो कारी ज़वार बहादुर हैं, वो भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। और कारी साहब, इतनी लंबी छुट्टी की जो है वो इजाज़त आपको हरगिज़ नहीं है। अज़हर सदीक साहब, हज़रत अस्सलाम वालेकुम। तो हो सकता है कोई अच्छी खबर आप आने वाले दिनों में हमें एक और भी दें, लेकिन पहले मैं मुंतज़र मेहदी साहब से बात कर लूँ। मुंतज़र मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हज़रत, इस मौजू के ऊपर आप फरमाइए, आपकी क्या टेक है, क्या राय है, और आप इस सारी चीज़ को किस तरह से देखते हैं? सर, थैंक यू वेरी मच। मामला जो है वो बड़ा सादा सा है जो मौजूद माशरों में हुआ करता है कि पुलिस का काम है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो, उनका काम ये है कि लॉ को इन्फोर्स किया जाए। और जो शहरी होते हैं उनका काम ये होता है कि उस कानून के ऊपर अपना यानी कि रेजिस्ट ना करें, उसको मनवन मान लें। इस मामले में दोनों तरफ से थोड़ी सी एक्सेस हुई है। जब ट्रैफिक पुलिस अपना इन्फोर्स करने की कोशिश करती है कानून को, तो शहरी जो है वो नॉर्मली रेजिस्ट करते हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होती है। अब दोनों तरफ का मौक़िफ़ अगर सुने तो उसमें काफ़ी ज़्यादा तज़ाद पाया जाता है। जो ट्रैफिक पुलिस है उसका कहना ये है कि जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने आते साथ ही जो है वो जूता मारा ट्रैफिक ऑफिसर्स को जो यूनिफॉर्म में थे। और जो बुज़ुर्ग हैं उनका कहना ये है कि ट्रैफिक पुलिस ने कागजात दिखाने के बावजूद जो है उसके ऊपर तशद्दुद किया। तो मेरा ख्याल है प्रॉपरली प्रॉब होनी चाहिए और अगर जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेहदी साहब, अगर आप ईमानदारी से इस बात को देखें ना, तो ये जो आपने फरमाया कि बिल्कुल सादा सी बात है, सादा बात तो सारी दुनिया में है, यही काम यूरोप में भी होता है। पुलिस जो है वो इन्फोर्स करती है, पब्लिक जो है उस पर इन्फोर्स होना है, पाकिस्तान में भी यही होता है। लेकिन कहीं भी आप ये हादसा इस तरह से वाक़या नहीं देखेंगे कि पुलिस जो है वो उस कानून को जबरन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की ताकत फिजिकली रखती हो। ये अचंभा जो है ये सिर्फ पाकिस्तान में क्यों? नहीं सर, मैंने आपको यही गुजारिश की है कि अब देखें, ये अगर इस वाक़े को आप सिर्फ इस एंगल से देखेंगे, एक साहब हैं जो कि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, जो ना हेलमेट पहना हुआ है, ना उनके पास गाड़ी के पेपर्स हैं, ना उनके पास लाइसेंस है। आई एम नॉट डिफेंडिंग एनीबॉडी, मैं इसमें, क्योंकि आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रैफिक पुलिस, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर आपको जनरली राय दे रहा हूँ इस हवाले से। हजरत, लेकिन इस बात को एक और तरह से अगर आप मुझे इजाजत दे तो देखिए, माल गनीमत का होना ना, मैं आपकी इजाजत से कह रहा हूँ ये बात, माल गनीमत नहीं, ये कौम जो है ना पाकिस्तानी, ये माल गनीमत नहीं है। फर्ज कीजिए कि मैं आपकी बात को 100% मनो अन मान भी लूं कि उन्होंने पहले उसको मारा,
لیکن وہ بہرحال یونیفارم میں ہے, وہ نوجوان ہے, یہ بزرگ ہیں. یہ کسی صورت ایکسیپٹیبل بات نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص جو کہ یونیفارم کا تقدس یہ تو چاہتا ہے کہ ہم اس کا کریں, لیکن وہ اس تقدس کو خود پامال کرتا ہے, وہ جبر کر کے لوگوں کے اوپر بہانہ جو مرضی ہو, چاہے وہ حقیقت ہو بہانہ. یہ کسی صورت میں ایک یونیفارم آدمی کو سوٹ نہیں کرتا. اگر یہی چیز سوٹ کرتی ہے تو حضور کل مارشاء اللہ جو ہے وہ بھی جسٹیفائی ہوگا, پولیس جو ہے وہ ہمارے گھروں میں آ کے گھس کے کچھ بھی کرے وہ بھی جسٹیفائی ہوگا. یہ جسٹیفائی کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک بزرگ کو کسی بھی صورت میں آپ سڑک کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے کریں؟ نہیں سر, میں نے ہرگز یہ نہیں کہا. میں نے دونوں جو پارٹیز ہیں ان کا موقف آپ کے سامنے بیان کیا, اس کی وہ انکوائری کر رہے ہیں, اور وہ انکوائری کے نتیجے میں جو بھی بات سامنے آئے گی اس کے متعلقہ جو اتھارٹیز ہیں وہ کارروائی کریں گی. میں نے جسٹ ایک جنرلی بات کی ہے کہ یہ دو موقف ہیں جو سامنے آئے ہیں بطور آپ کی بات بالکل بجائے. یہ آپ کے پاس دونوں موقف آئے, میں تو موقف کی بات نہیں کر رہا, میں تو ایک رویے کی بات کر رہا ہوں. یہ جو رویے ہیں کہ جتوں کے اندر وہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس اتنی بدتمیزی اور بد اخلاقی, مثال کے طور پہ چھوٹی سی بات کروں, یہی وہ فوجی ہیں, یہی وہ سپاہی ہیں جن کو کہ ماؤزر دیے گئے, پہلے یہ لوڈڈ ہوتے تھے, پھر ان سے لے لیے گئے, ان پہ یقین نہیں کیا گیا. یہ بڑی تذلیل کی بات تھی. اب تذلیل کی بات یہ ہے کہ جب یہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک کوٹیشن تھا, اور وہ کوٹیشن تھا کرنل ظہیر کے زمانے میں. انہوں نے اس کو امپلائی کیا تھا کہ پہلے سلام پھر کلام. اب نہ سلام ہے اور کلام جو ہے وہ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ. یہ زوال پذیری جو ہے یہ واضح طور پہ سارے لاہور شہر کو نظر آ رہی ہے. میں اس لیے یہ بات آپ کے پیش گزار کر رہا ہوں کہ میں ابھی کراچی میں تھا 30 دن رمضان کے. یقین کیجئے وہاں پہ ایک سپاہی کی قیمت جو ہے نا, میں ادب سے معافی سے کہہ رہا ہوں 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. وہاں 50 روپے کا نوٹ بھی نہیں دیتا. وہاں پہ آپ ان کو 1 کلو جو آٹا ہے وہ بھی دے کے وہاں سے بات نکال لیتے ہیں. کیا پنجاب بھی یہ چاہتا ہے کہ ہماری پولیس کی توقیر اور عزت یہ ہو کہ لوگ ان کے اشاروں پہ کھڑے نہ ہو یا ان کے ساتھ مقابلے پہ بات کریں؟ یہ زوال کی طرف اگر جا رہے ہیں تو انتہائی خطرناک بات ہے. سر میرا جو اس میں کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم اس سوسائٹی کے اندر تمام کے تمام چاہتے ہیں کہ انصاف اور عدل ہو. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں بہرحال جو ہے وہ پولیس آفیسرز کو بھی انصاف دینا پڑے گا. جو روڈ پہ کھڑا ہوا ایک شخص ہے جو بہت ہی برے سے موسم میں لوگوں کو ٹریفک ریگولیٹ کر رہا ہے یا لوگوں کی حفاظت کر رہا ہے, ہی ڈیزروز رسپیکٹ, تو اس کو رسپیکٹ بھی دینی چاہیے. اب میرا صرف جو اس میں کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اب سر اگر اس کھڑے ہوئے آفیسر کو عوام رسپیکٹ نہیں دے گی, اس کو دھتکارے گی, اس کے ہاتھ جب وہ آگے کرتا ہے کہ جی یہاں سے مت گزریں, مہدی صاحب یہ اس بات کو بالکل آپ طرح سے دیکھیے. میں دو پرسپیکٹز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو پورا موقع دوں گا, آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. اگر اس کا دادا اس بچے کو مارتا تو کیا اپنے دادے کو بھی تھپڑ مارتا, جوتا مارتا؟ پہلی بات تو. دوسری بات یہ کہ جب ایک یونیفارم آدمی یہ کہتا ہے, نہیں سر سن لیجیے, میں کسی رویے کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. مہدی صاحب یہ بھی جسٹیفائی نہیں ہو سکتی بات. میں بتا رہا ہوں کہ میں وہاں پہ موقع پہ نہیں تھا, اور فور دیٹ میٹر میں نے تو فوٹیج بھی نہیں دیکھی. حضرت سوشل میڈیا پہ یہ وائرل ہے اس وقت, یہ اربوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں. میں نے تو مجھے تو ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ نے یہ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے جو میرے نالج میں ہے بطور ایس ایس پی آپریشنز کے, اس کے اوپر آپ بتائیے. تو میں نے تو اس کے اوپر بتانا ہے کہ جی اگر انہوں نے جو وارڈنز ہیں انہوں نے زیادتی کی ہے تو ڈیفینیٹلی ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. آپ کی بات قانون جو بھی توڑے گا اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. اور ہمارا جو سپروائزری آفیسرز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ہم ان کی ٹریننگ کا بندوبست بھی کریں, ان کے رویوں کے بھی ہم لوگ ذمہ دار ہیں. ہم اپنی ذمہ داری سے پہلے تو ہی نہیں کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی غلط کرتا ہے ہمیں ہر چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے, نہ صرف کنڈیم کرنا چاہیے بلکہ سزا بھی دینی چاہیے. آپ کی بات بالکل بجائے, اگر یہی بات سچی ہوتی, آپ کی بات بالکل بجائے, تو اب یہ پاکستان 70 سال کے بعد 72 سالوں کے بعد پاناما لیکس کے انسیڈنٹس میں امبیرس نہ ہو رہا ہوتا. لیکن میرا بالکل ٹیک ڈیفرنٹ ہے سر, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اگر تو آپ کے یونیفارم لوگ اور ہم یونیفارم لوگوں کی عزت کرتے ہیں, اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں دی جائے کیونکہ میں دھوپ میں کھڑا ہوں, تو وہ جاب پر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ عزت لوگوں سے نہیں مانگ سکتے, آپ کو عزت کمانی ہے. اگر کمانی عزت نہیں آتی تو پھر ڈپارٹمنٹس کی ایگزسٹنس کا پرپز اور موٹیو کیا ہونا چاہیے, اس کو دوبارہ سے سوچنا نہیں پڑے گا پھر؟ نہیں سر, آپ دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کسی رویے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آپ سے بات کر رہا. نہ اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا کہ ایک بزرگ کو مارا جا رہا ہے, اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. میں تو اوور آل دیکھیں, اگر ایک انسیڈنٹ کی اگر آپ بات کریں گے تو ظاہر ہے اس کے اوپر تو
انکوائری ہو رہی ہے وہ انکوائری رپورٹ آ بھی جائے گی, ذمہ داروں کے خلاف ایکشن بھی ہو جائے گا. میں اس سے تھوڑا سا باہر ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے عوام کے اندر شعور بھی بیدار کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو شخص کھڑا ہوا ہے دھوپ میں, یہ جو شخص بارش میں کھڑا ہوا ہے, یہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے, اس ٹریفک کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے, اس کا احترام کرنا ضروری ہے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ فخر کیوں بنتا چلا جا رہا ہے کہ اگر ہم وائلیٹ کریں گے کسی چیز کو تو وہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. آپ ہم میں سے دیکھ لیجئے, میں بھی شامل ہوں اس میں, آپ بھی شامل ہیں, ہم اوور آل سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اگر کانسٹیبل نہیں کھڑا تو کسی اشارے پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں پہ کوئی چلان کرنے کے لیے چلے جائیں, اس کے بعد جب ہمیں روک لیا جاتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لیجئے سر یہ میرا لائسنس لیجئے, یہ میں نے وائلیشن کی ہے, آپ مجھے چلان کی چٹ دے دیں, میں کل کو جمع کرا دوں گا. ہم ہمیشہ بحث کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ریڈ لائٹ نہیں تھی, یلو تھی جس میں میں نے گزارا, نہیں میں لائسنس اگر لانا بھول گیا ہوں تو میں جناب نہیں یہ تو میں نہیں, میں فلانے کو فون ملاؤں گا, میں فلانے کو. میں جنرل رویوں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اگر تنزلی کا شکار ہیں ایز اے معاشرہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پولیس کانسٹیبل سے لے کے آفیسرز تک تمام اسی معاشرے کا حصہ ہیں. ہم بھی تو عوام میں سے ہی ہیں اور عوام بھی ہم میں سے ہے. ایک بھائی ایک موٹر سائیکل چلاتا پھر رہا ہے, اس کا دوسرا بھائی جو اے ایس آئی ہے, میں بھی تیسرا بھائی کو وارڈن ہے. تو اوور آل ہم چونکہ اپنی تضحیق سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا چلان کر دی جائے, ہم تضحیق سمجھتے ہیں کہ ہمیں روک کے اگر تلاشی لی جائے, شاید اس وجہ سے ہمیں یہ ساری کی ساری. لیکن حضور دیکھیے یہ آپ کی بات جو ہے نا, یہ میں فلسفے کی نظر سے دیکھوں تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں نے موٹر وے پہ تین دفعہ چلان کرایا ہے لاہور سے اسلام آباد جاتے ہوئے, اور تینوں دفعہ میں نے چلان پے کیا ہے, لیکن وہ رویہ جو ہے وہ ان کا مجھے مناسب لگا اور مجھے انصاف لگا, لیکن اس لیے میں نے بھی ان کے ساتھ بحث نہیں کی, انہوں نے بھی میرے ساتھ بحث نہیں کی. اگر لاہور شہر میں یہ کرتا ہے تو کوئی ایرر تو دونوں طرف سے مل رہا ہے نا, لیکن میرا تو یہ آرگومنٹ ہی نہیں ہے. میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ جو یونیفارم لوگ ہیں ان کو اپنا تقدس نبھانا آنا چاہیے, اگر ان کا ذمہ زیادہ ہے کیونکہ وہ یونیفارمڈ ہے. میں سویلین ہوں. ایک میرا نقطہ صرف یہ ہے. دوسرا میرا نقطہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بالکل ویلڈ ہے, یہ نقطہ آپ کا بالکل ایک میرا اور نقطہ, میرا نقطہ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون کوئی یہ کہے کہ میں بیاہ کے گھر آئی ہوں, اب یہ سارا میرا سسرال جو ہے میری عزت اور احترام میں کھڑا ہو جائے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. اس کو 25 سال لگا کر اپنی عزت اور احترام اور رشتوں کا تقدس ارن کرنا پڑتا ہے, کمانا پڑتا ہے. پولیس جو ہے وہ اگر لوگوں سے تقدس مانگتی ہے, عزت مانگتی ہے, تو ان کو کمانا بھی تو ہے نا. 70 سال میں وہ کیوں نہیں کما سکی, یہ بھی سوال ہے جس پہ کہ مینجمنٹ نے سوچنا ہے. اور تیسری بات یہ کہ سب چیزوں کو اگر چھوڑ دیں تو ایک بزرگ کا تقدس جو ہے وہ تو کسی بھی معاشرے میں, چاہے وہ قاتل ہو, آپ اس کو اپنے ہاتھوں سے نہیں مار سکتے. عدالت چاہے تو اس کو پھانسی دے دے, لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے. اس لیے اگر میں وہاں پہ ڈالفن کی پولیس کو دیکھوں جو کہ انتہائی نئی اور یوتھ ہے, وہ اپنی موٹر سائیکلیں چھوڑ کے اس بابے کو پکڑ رہی ہے. بھئی ڈالفن والے کا کیا کام ہے کہ وہ اس بابے کو پکڑے تاکہ اس کو اور 2 چپڑ پڑ جائیں. میری ہر طرف سے ایک سویلین کے حساب سے میری ایک رائے ہے کہ انتظامات جو ہیں جن کا ذمہ ہے ان کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہمیں عوام کو نظر نہیں آ رہی ہے. سر اس میں آئی بیک ٹو ڈس ایگری, تھوڑا سا آپ کو میں گزارش کرنا چاہوں گا. ڈالفن کا آپ نے ذکر کیا, اس میں چونکہ میں ڈالفن کا ڈائریکٹلی رسپانسبل بھی ہوں, ایس پی مجاہد میرے سبارڈینیٹ ہیں. ڈالفن کو آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیوں امپلیکیٹ کرنے کی سر انہوں نے پکڑا ہوا تھا اس کو. سن لیں سر, سن لیں. ابھی اس وقت بھی جو دونوں پارٹیز ہیں وہ ٹریفک اسٹاف کے ساتھ بیٹھی ہیں, ان کی بات چیت چل رہی ہے ساری. ان کا موقف یہ نہیں کہ وہ بھی بچاؤ کر رہے تھے, اور وہ ان کی کوئی اس قسم کی کمپلین نہیں ہے ڈالفن کی کہ انہوں نے پہلے جو انیشلی رپورٹس آئیں وہ یہ کہ ڈالفن نے بھی ساتھ مل کے مارا, لیکن جو کمپلیننٹ ہیں انہوں نے بھی بتایا. سر سنیں, انہوں نے یہی بتایا جو لوگ وہاں پہ موجود تھے, کیونکہ میں نے فوٹیج تو نہیں دیکھی لیکن میں نے لوگوں کو سنا ہے سب کو. ان کا کہنا یہ تھا کہ جی وہ آئے ہیں اور انہوں نے بھی بچاؤ کروایا ہے, آ کے انہوں نے بھی بچاؤ کرایا, کیونکہ باقی جو دونوں پارٹیز تھیں وہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھی, تو تیسرا یہی آئے ہیں جنہوں نے آ کے ان کا بھی بچاؤ کرایا. تو ہمیں یہ بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس پوری ٹھوس بات ہونی چاہیے کہ واقعی انہوں نے ایسا کام کیا یا نہیں. حضور اگر آپ سکرین دیکھیں نا اس وقت, تو آپ کو ڈالفن کا جو بچہ یونیفارم میں اس بزرگ کو پکڑے ہوئے وہ نظر آ رہا ہے. ہم نے بھی اتنی بات کی ہے کہ انہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے. اگر دو بندے پکڑ رہے ہیں تو سر 2 بندے لڑ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ان کو پکڑے گا, روکے گا. 70 سال کے بابے کو پکڑنا ہے اور جو 25 سال کا نوجوان ہے اس کو کھلا چھوڑ دینا ہے.
سر آپ کو دوسرا بندہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، جب اسے پکڑا ہوا ہے تو اس کو مار پڑ رہی ہے دوسرے بندے کو؟ نہیں دوسرا بندہ تو مار رہا تھا. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے سر، میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو ڈولفن والے نے پکڑا ہوا ہے کسی کو اور اس کو اس وقت مار پڑ رہی ہے تو پھر تو ڈولفن والا رسپانسبل ہے. اگر یہ بات آپ کی ہے تو سر آپ اس ویڈیو کو پھر دوبارہ سے دیکھیے اور کلوز کر کے سلو دیکھیے، کیونکہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کو پکڑا ہوا ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنی بات کو ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ میں قطعاً کسی رویے کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. میں اس واقعے کی بھرپور جو ہے وہ الفاظ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلط ہوا ہے، اس کو کسی صورت جسٹیفائی نہیں کر سکتا، نہ میں جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں، نہ مجھے کوئی اس کی ضرورت ہے. میں تو آپ کو جو براڈ اسپیکٹرم میں چیزیں ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ واقعی بات غلط ہوئی ہے. بات غلط ہوئی ہے تو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے، اس کا وے آؤٹ سوچنا چاہیے. جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، بٹ ہم نے چیزوں کو ان ٹوٹیلٹی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا منتظر، آپ فرمائیے. جی سر آپ فرمائیے، کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بتائیے. نہیں سر، میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ واقعی جو انکوائری ہو رہی ہے اس پہ، اور انکوائری کے میں جو ذمہ داران ہوں گے میں پوری طرح ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی ہی درمیانی اور بڑی بیلنس قسم کی بات کی، آپ کا بہت شکریہ. میں وقفے پہ جاؤں گا، وقفے سے واپس اپنے مہمانوں سے بات کروں گا، لیکن میں اس بات سے کسی طرح تسلی میں نہیں جا سکتا کہ میں نے کراچی میں پولیس کو یقین کیجئے رولتے ہوئے دیکھا ہے. میں یہ بار بار جب جملہ کہہ رہا ہوں تو میرا دل گلے کو آ رہا ہے کہ کمال ہے، وہاں پہ کوئی رکتا نہیں ہے کسی اشارے پہ. پنجاب کی پولیس سے ہماری امیدیں بھی ہیں اور امیدیں بھی تھیں، ہم نئی ڈپارٹمنٹ سے لا رہے ہیں. اگر ہم رویوں کو تبدیل نہیں کر سکتے تو پھر ڈپارٹمنٹ نئی بنا کر نیا عذاب لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر سی ایم نے سارا کچھ کرنا ہے تو بھائی ایک ڈولفن کے موٹر سائیکل جو ہے نا وہ چیف منسٹر کو دو، وہ گھومے اور وہ سارا کچھ کرے. اگر رویے جنرلی فلسفے کے اندر باتیں کرنی ہے اور امپلیمنٹیشن نہیں نظر آنی تو بھائی فلسفہ تو پھر ساری زندگی ہمیں بولتے ہوئے ہو گیا. ہم نے 70 سال میں پاکستان میں بہتر تبدیلی کیوں نہیں دیکھی؟ اگر فلسفے کی روح سے ہی بات کرنی ہے تو پھر ہر کرپشن 70 سال میں ہم نے وہ ایک ایس ایچ او کی ہو، ایک سویلین کی ہو یا ایک سیاستدان کی ہو، ہم نے اس کو جسٹیفائی ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے اس حد تک دیکھا ہے کہ اب تو جھوٹ ڈھیٹ کی حد تک آپ کو پتہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ پھر بھی جھوٹ جو ہے وہ بانگے درا پڑھنے کی طرح اس طرح بولتا ہے جیسے وہ شاعری کر رہا ہے. اتنی زیادہ بے شرمی جب اداروں میں آ جائے تو دوبارہ سوچنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو کہ بچپن میں تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بکری کا دودھ مانگا تھا. اس بات کو میں کبھی پھر تفصیل سے سناؤں گا. یہ گورنر بنے تو ان کو کسی نے کہا، اتنے سادہ لباس میں تھے کہ ان کو کسی نے کہا کہ جناب یہ میرا سامان اٹھائیے شہر کے باہر چھوڑائیے اور میں آپ کو اس کا معاوضہ جو ہے وہ دے دوں گا. آپ نے سامان اٹھایا اور چل پڑے. راستے میں پتہ چلا اس شخص کو کہ یہ گورنر ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں. ان سے کہا کہ حضور آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ اچھا غلام تمہیں اور کہاں ملے گا. اب یہ تو ہے صحابہ کا کردار. حضرت میں بڑی معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، وہ عیدی صاحب کا انتقال ہو گیا، 2 ہی آنکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں. میرا جی چاہتا ہے کہ ایک آنکھ ان کی میں حاکموں کو لگا دوں اور ایک آنکھ جو ہے ان کی میں ادارے کے لوگوں کو لگا دوں، لیکن 2 ہی آنکھیں تھیں ان کی. جس آنکھ سے حاکم ہمیں دیکھتے ہیں اور جس آنکھ سے یہ حاکموں کے ادارے ہمیں دیکھتے ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم انسان ہیں. ہم تو مال غنیمت ہیں ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا، کرسی پہ بیٹھتے ہی پولیس ہو یا کسی اور محکمے میں ہو، جہاں بھی پیسہ دے کے وہ آتے ہیں کہ ہم کسی طرح ہمیں کوئی ایسا عہدہ مل جائے جہاں سے مالی منفعت ہو سکے، ہم بن سکیں، ہمارا روب داب ہو، تو وہ پھر آ کے وہی کچھ ڈیلیور کرتے ہیں جس کے لیے وہ آئے ہوتے ہیں. وہ عوام کی خدمت کے لیے تو آئے نہیں نہ ہوتے. یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حکمران 5 سال کا رٹ لگاتے ہیں، جی ہمیں 5 سال پورے کریں گے، ہمیں لوٹنے کے لیے 5 سال مکمل دیے جائیں، جو مرضی ہو جائے. ایک دفعہ انہوں نے ہمیں ووٹ دے دیا، اب ہم 5 سال پورے ان کی جان نکال کے چھوڑیں گے. اور آپ ان سے کوئی کہیں کہ آپ کے یہ فرائض میں سے آپ کا یہ منشور تھا، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، وہ سب انہیں بھول گئے. انہیں 5 سال یاد ہیں کہ ہم 5. اسی طرح یہ جو نوکری پہ آتے ہیں، آپ نے جو بات کی ان سے کہ یہاں پولیس والے کی عزت نہیں ہے. پولیس والا، میں ایک دن کھڑا تھا ایک بس اسٹاپ پہ،
ایک کو روکا اس نے نہیں روکا, دوسرے کو روکا, تیسرے کو روکا, ایک غریب آدمی رک گیا اور اس کی جان خریدی. اسے کہتا کاغذ نکالو. میں گاڑی سے نکل کے باہر آ گیا, میں نے اس کو کہا کہ آپ کو کچھ شرم آتی ہے؟ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا 4 آدمیوں نے آپ کی بےزتی کی ہے جو رکے نہیں آپ کے کہنے پہ. یہ شریف آدمی نے آپ کی عزت کی ہے اور آپ اس کو ذلیل کر رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کے. آپ اپنی عزت کروائیں. اچھا جو 5-5, 10-10 روپے لے کے سگریٹ کی ڈبی لے کے لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں, وہاں قانون کہاں چلا جاتا ہے ان کا؟ وہاں عزت کیسے ہوگی؟ وہاں عزت وہ لوگ کیسے کریں گے؟ وہ ڈرائیور جو ہے میں نے دیکھا جو عام ویگنوں کے رکشوں کے, ان کو پرواہ نہیں ہے. اس طرح کا کوئی بزرگ قابو آ جائے تو اس کو وہاں سارا قانون. حضرت میں اس بات کو مانتے ہوئے کہ اس بزرگ نے مارا ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ مارا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک یونیفارمڈ یوتھ کی یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ واپس ان کو تھپڑ مارے, وہ اس کے خلاف پرچہ کرا دے, وہ کچھ بھی کرا دے. باپ اگر آپ کو مار لے تھپڑے تو آپ اس کو واپس ماریں گے. استاد مار لے, آپ کا کوئی بڑا مار لے تو کیا آپ نے اس سے کوئی لازماً بدتمیزی کی ہوگی جس نے آپ کو مارا, اگر پہلے اس نے مارا بھی ہے تو ان کو احترام کرنا چاہیے تھا, ان کو پیار سے. پہلے جب یہ آئے تھے اس وقت آپ نے صحیح کہا, یہ 6 مہینے کہتے تھے لوگوں کو, یہ بھی کہتے تھے اپنی لائن میں رہے. اب صرف پیسے بنانے پہ لگے ہوئے ہیں. ساری حکومت نے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ تک جو کہتے تھے کہ میں پولیس بدل دوں گا, تھانہ کلچر بدل دوں گا, پٹواری اب پولیس کلچر آپ دیکھ لیں, تھانوں میں یہ ایک واقعہ تو آ گیا ویڈیو میں. سر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بدلتے ہوئے دیکھا تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں کچھ بدلتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے تو اچھا صاحب آپ اس پہ مسکرائیے نہیں, خدا کی قسم دل جو ہے نا اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے کہ جس قوم کے, جس ملک میں, جس شہر میں سفید بالوں کی عزت نہیں ہے اور ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, اس کا مطلب کہ وہاں نظام نہیں ہے. اگر نظام نہیں ہے تو یونیفارم اتار کے وہ بھی ہماری طرح پھر سادے سے کپڑے پہنے. وہ انسٹیٹیوشنز کیسے ہیں؟ ایک منٹ سر, میں نے صرف یہ بدلتے دیکھا کہ جو لیڈر ہمیں گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے ملتے تھے نا, فون بھی نہیں سنتے اقتدار میں آنے کا. بہت شکریہ کتب صاحب. بلال بھائی, ڈاکٹر انور سجاد کی ایک بہت خوبصورت بات ہے, منصر اچھا دوست ہے ہمارا, صفائی نصف اقبال جرم. آئی ایم سوری, اٹس اے ڈسگریس فار دس انسٹیٹیوشن. بھائی ان کا جس طرح سے وہ وضاحت دی ہے نا, میں ایک جج سامنے بیٹھوں تو پولیس از گلٹی اور ہی از ڈیفینڈنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ رویوں میں آپ کے آفیسرز نے, آپ کبھی یاد کریں, آپ اپنے فوجیوں کی ٹریننگ تو دیکھیں نا, ان کو ایٹیکیٹ سکھائے جاتے ہیں, ان کو ریسپیکٹ سکھائی جاتی ہے. اور اگر آپ کی بیوروکریسی کو دیکھیں تو نیپا میں ٹریننگ دی جاتی ہے اسی بات کی. کبھی ذرا نیچروں کو ٹریننگ دے کے دیکھی کبھی آپ نے, ان کو ایتھکس سکھایا آپ نے؟ بڑا دکھ اور افسوس. میں دیکھیں جی, میں نے تو سارا کچھ دیکھ لیا. آپ کو اگر یاد ہو تو اسی ماڈل ٹاؤن کی سرزمین پہ اسی پولیس نے گولیاں مار کے 16-17 لوگ مار دیے, اور سارا آپ کا وزیر اعلیٰ سے لے کر اس کو جسٹیفائی کرتے پھر رہتے. یہ تو میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اور دوسری جہاں تک دیکھیں, یہاں بیٹھ کے ایسے معاملات میں یہ جو معافی تلافی ہے اس کی باتیں ہوتی ہے نا, آپ کے سال پروگرام میں بیٹھ کے میں نے کہا تھا فساد ہاتھ پہ لفظ ایسے نہیں لکھا ہوا 311, اس میں کوئی صلح نہیں ہے. یعنی جو معاشرے میں فساد برپا کر اس پہ صلح نہیں ہو سکتی, صلح ہی نہیں ہو سکتی, ورنہ وہ فتنہ پھر ہوگا. بات دیکھیں نا, یہی تو ایک وجہ ہے کہ ہم قانون کو کہتے تو ہیں پر کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہاں ایشو یہ نہیں ہے. اصل وجہ بتا دوں آپ کو کیا جی جی, پچھلے دنوں پڑھا ہوگا عید سے پہلے کہ جناب ان کو ایک ٹارگٹ دیا تھا, وہ ٹارگٹ پورا نہیں کیا. اتنے لوگوں کا چلان کر. اصل وجہ دیکھیں بلال بھائی, اصل وجہ یہ ہے وہ جو پیسے ہیں وہ حکومت کے کھاتے میں نہیں جاتے. یہی تو میں یہ اصل وجہ بتا رہا ہوں کہ آپ کی جیلوں میں ریفارمز ہونے چاہیے کہ وہاں اصلاح ہو. آپ یہاں قانون کیا ہے, اب قانون بتا دوں آپ کو. کبھی دیکھا ہے مال روڈ پہ ذرا سامنے سے آئیے گا نہر سے, وہ 6-7 پولیس والے وہاں سامنے کھڑے ہیں, ایک بیچارے کو پتہ نہیں سامنے آتا, اس کو روکتے ہیں, چالان کی پرچی تما دیتے ہیں. بھئی پہلے اس کو آپ نے بتائیں آپ پہ لائبلٹی ہے, لیفٹ ٹرن نہیں کر سکتے, وہ کونے پہ چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ آپ کا قانون یہ کہتا ہے, آپ ہمارا ضابطہ فوجداری یہ کہتا ہے کہ پہلے اس کو آپ نے وارننگ دینی ہے. سر یہ نہیں ممکن ہو سکتا کہ یہ پولیس والے جو ہیں یہ ڈاکوؤں کی طرح چھپ کے نہ کھڑے ہوں, یہ اصلاح کریں, لوگوں کی جو جا رہے ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں اور اب ان کی زیادہ عزت کرائیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. نسرین, آپ کے ساتھ جو ہے وہ قرطبہ چوک کے اندر ایک حادثہ پیش آیا تھا جس میں کہ پولیس کے ساتھ آپ تھوڑا سا مجھے پہلے تو وہ واقعہ یاد دلا دیجیے. سر وہ اس طرح ہے کہ میں اپنے بھائی جا رہی تھی اپنے کچھ ریلیٹیوز کو لینے کے لیے, تو وہ انہوں نے نا بغیر مطلب کہ اتنی گاڑیاں جا رہی تھی, ہمیں نہیں پتا تھا کہ کوئی بیلٹ کا ایسا معاملہ چل رہا ہے. تو اتنی گاڑیاں گزرتی جا رہی تھی تو ہماری گاڑی کو انہوں نے سٹاپ کر لیا اور کہنے لگا جی سیٹ روک لی. اس کے بعد جی بھائی کو نیچے اتار لیا اور کہنے لگے جی کاغذ دکھائیں, گاڑی کے کاغذ بھی دکھا دیا, آئی ڈی کارڈ بھی لے لیا, سب کچھ انہوں نے لے لیا. اور اسے پتہ نہیں ساتھ میں کیا باتیں کرنے لگے. تو میں نے بھائی سے پوچھا کیا وجہ ہے, کیوں اتنا لیٹ کیوں ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا چالان کریں گے.
تو میں پھر نیچے اتری, پھر میں نے ان سے کہا جی بھائی ہماری کیا غلطی ہے بتائیں. کہنے لگا جی سیٹ بیلٹ نہیں. میں نے دیکھے کتنی گاڑیاں ایسے ہی گزرتی جا رہی ہیں, کسی کی بھی سیٹ بیلٹ نہیں ہے, آپ نے صرف ہمیں ہی سٹاپ کیا ہے. چلیں اگر ہماری غلطی ہے ہم مان لیتے ہیں. تو میں نے کہا ہمیں نہیں معلوم تھا سیٹ بیلٹ کا, تو ہم آپ سے ایکسکیوز کر لیتے ہیں, تو ہمیں جانے دیں. نہیں جی نہیں, کہنے لگے جی میں نہ چلان کاٹوں گا. میں نے کہا دیکھیں میں ایک ریزنیبل لیڈی ہوں, میں لیڈی لائر ہوں. پھر سر انہوں نے جو تھا نا وہ بدماشی پہ اتر آئے, بدتمیزی میرے ساتھ کرنے لگے. اور اس کی ویڈیو بھی بنی, اس کی ویڈیو بھی بنی, اور میری انجرڈ ہوئی, میری جو انگلی تھی وہ انجرڈ ہوئی اسی وقت. میں نے ان سے کہا کہ آپ بدتمیزی سے اس کے بات بعد نہ کریں. انکوائری ہوئی, آپ نے پرچہ کرایا ان کے جی, اس کے بعد آن دا اسپاٹ جو ہے وہ اسی وقت ایف آئی آر ہو گئی. ایف آئی آر کے بعد جو ہے ان کی بیل ڈسمس بھی ہوئی, وہ کورٹ میں اپیئر بھی نہیں ہوئے, اور جو کورٹ میں نہیں آئے. نہیں, وہ کورٹ میں بالکل نہیں آئے. جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا وہ باقاعدہ ان کو سپورٹ کر رہا تھا, ان کی مدد کر رہا تھا. کیوں؟ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کی مدد تو آپ وکیل بھی ہیں, آپ کونسلر بھی ہیں, جی بالکل. اس کے باوجود آپ کا کوئی اثر نہیں؟ میرا کوئی ان پہ کوئی اثر نہیں تھا. صرف یہ تھا کہ ان کا والد صاحب جو تھا وہ پولیس سی آئی اے میں لگے ہوئے تھے, اور وہ اپروچ کر رہے تھے پولیس والے کو. اور پولیس والے کہتے ہیں جی دیکھیں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے جو ٹی وی پہ بھی آیا اور ساری پبلک نے اس کو دیکھا. تو انویسٹیگیشن عدالت نے آپ کو انصاف دیا؟ عدالت نے تو یہ, پھر میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ کی ان کے ریسٹنگ کے لیے, پولیس 2002 کی سیکشن 4 کے تحت میں نے ادھر ہائی کورٹ میں ریٹ کی. تو پھر تفتیشی کو انہوں نے طلب کر لیا. یہ لوگ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے گھر آ گئے, میرے علاقے کے لوگوں کو لے آئے, اور ایڈوکیٹس کو بھی لے آئے, سب کو لے آئے. انہوں نے پاؤں پکڑ لیے, معافی مانگنے لگے. جی ہمیں نہیں پتا تھا. میں نے کہا جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں لیڈی لائر ہوں, بھائی غلطی ہو گئی ہے, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا. ایک اللہ تعالیٰ کے گھر بھی جو ہے معافی کی رفع دفع ہو گیا. جی بس پھر وہ یہ تھا کہ سارے بڑے, میں نے وڈرا کر لیا. وہ کہنے لگے حضور میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آ رہا ہوں. یہ جو سارا ٹیکٹک ہوا نا, یہ تھا پریشر, یہ تھی بدماشی ایک اخلاق کے ساتھ. پہلے بدماشی جو تھی وہ بدماشی کے ساتھ تھی, اب بدماشی جو تھی وہ اخلاق کے ایک لبادے میں. کیونکہ خاتون جو ہے وہ کیا کرے اس کو, آپ نے وہاں پہ علاقے کے ایم پی اے ڈالا ہوگا, آپ نے کونسلر ڈالے ہوں گے, آپ نے معززین ڈالے ہوں گے. حضور انصاف تو پھر بھی نہ ہوا, انصاف تو پھر بھی نہ ہوا. جس معاشرے میں قانون نافذ کرنے والے انصاف نہ دے سکیں, تو حضور میرے پاس تو پھر یہ گنجائش ہے کہ میں قانون کی بھی نہ مانوں اور ممبر کی بھی نہ مانوں. میرے پہ تو پھر کچھ نہیں لگے گا, پھر تو میں مادر پدر آزاد ہوں. تو معاشرہ مادر پدر آزاد کیوں نہ ہو؟ پھر ہمارے قانون نافذ کرنے والے تو لوگوں کو یہی درس دے رہے ہیں کہ بھئی ہماری جیب گرم کرو, قانون شکون ہمیں یہاں سارا. حضور یہ کیسے انصاف ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ آپ سارے شہر کو اکٹھا کر کے ایک عورت کے گھر لے جائیں اور کہیں جناب آپ اپنے آپ کو واپس لے لیں. یہ معافی نہیں ہے, یہ بنیادی طور پہ کہ آپ وڈرا کر لیں. یہ کیسے انصاف ہے؟ جب تک یہ سسٹم بدلے گا نہیں بلال صاحب, اس وقت تک آپ انصاف کی توقع. حضور میرا محلہ سارا میرے گھر آ جائے نا, اور ناجائز بات پہ مجھے کہ وڈرا کرنا, تو میں کر لوں گا, کیونکہ میں نے محلے میں رہنا ہے. اس کو کیا ہیرسمنٹ نہیں کہتے. میں ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کروں گا تو میرے پہ مقدمہ چلے گا ہیرسمنٹ کا. عورت کرے گی اس پہ مقدمہ چلے گا ہیرسمنٹ کا, وہ جعلی ہو یا سچا ہو. یہاں پہ سارا محلہ وٹنس ہے, سارا معاشرہ سارا شہر وٹنس ہے ان کا. یہ ہیرسمنٹ نہیں ہے, یہاں پہ ان پہ مقدمہ نہیں چل سکتا جو قانون لگانے والے ہیں. یہ دو جو بڑے بڑے کیس قتل کے ہوئے تھے, کانجو اور شاہ زیب وغیرہ کے, فارغ ہیں. تو کیا ہوا؟ یہی کچھ ہوا نا. ان کو اس کی ماں نے تو جا کر کہہ دیا کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا. آپ ہی کے پروگرام میں تھا, نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہوگا وہ آپ نے تب بھی یہ کہا تھا, اور ہمیں بالکل نہیں یقین آ رہا تھا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں. یقین کریں, ہم کہہ رہے تھے کہ خدا کرے کہ آپ غلط کہہ رہے ہو. آپ نے کہا تھا کچھ نہیں ہونا, کیونکہ اس وقت اتنی ہائپ تھی کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں چھوڑیں گے, معاف نہیں ہوگا. اس کے بعد ماں نے جا کے معافی مانگ لی. ماموں جو ہیں خدائیے. دیکھیے اس کی ایک بلال بھائی آپ وجہ, ایک جملہ بتاؤں آپ کو, ذرا جملہ سنیے گا. یہ اس بچے کے ماموں کا بیان تھا. اس نے کہا جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہوں نا, وہ ان مقدموں میں اپنے آپ کو نہیں ڈال سکتے اتنے امیر لوگوں کے ساتھ. یہ بدماشی نہیں ہے, یہ آوارہ گردی نہیں ہے, یہ دہشت گردی نہیں ہے, تو پھر آپ کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں یہی بنیادی طور پر وجہ یہ ہے, یہ کیسا قانون ہے کہ یہاں وزیر اعلیٰ 100 آٹو نوٹس لے, وہ نوٹس لے تو قانون حرکت میں آئے. دیکھیں یہ آپ سوچیں تو صحیح, کیسا قانون ہے. میں بابا جی کے ساتھ اس وقت بات کروں. میں ایک لمحہ معافی چاہتا ہوں. السلام علیکم بھائی جی. جی حسن خوانی ہوں, حسن محمد میرا نام ہے. جی حسن محمد صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. حضور آپ کے ساتھ یہ زیادتی کیوں ہوئی؟ سنا ہے کہ آپ نے پہلے ان کو مارا, پھر آپ کو مارا انہوں نے. جی کچھ ایسے نہیں ہے, یہ تو زبانی کلامی باتیں ہوتی ہیں. تو اس وقت میں تو دور ہوں تھوڑا سا جی, تو باقی یہ ایسے باتیں نہیں ہیں سر, یہ تو ویسے بنائی جاتی ہیں جو مرضی بنایا جائے. آپ کو انہوں نے مارا, آپ کو کیوں مارا انہوں نے؟ جی وہ کافی تشدد کیا گیا ہمارے اوپر, میرے بیٹے کے اوپر تشدد کیا گیا, کیونکہ ہمارا پیچ اپ ہو گیا سر. پیچ اپ ہو گیا,
जी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कह रहे हैं तो इसमें पैचअप किस वजह से हुआ? कोई पैसे का लेन देन हुआ, माफी तलाफी हो गई या क्या वजह? उन्होंने वो अफसराने वाला उसने वो माशाल्लाह क्या हुआ, ये पैचअप कैसे हो गया हजरत? तो काफी अफसराने वाला माशाल्लाह आज वो DIG अबू बकर साहब आए थे फर्रुखाबाद से माशाल्लाह। तो आप मुतमईन हैं इस बात से कि ये पैचअप हो गया, अब ये बेइज्जती नहीं रही, या अब ये इंसाफ जो है वो इंसाफ हो गया आपके साथ? जी आज ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाबा जी आप इंतहाई शरीफ आदमी है, अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पे कायम रखे। मुझे ऐसा इनकी आवाज़ सुन के लगा कि इनके अपने जो बच्चे हैं ये भी सरकारी मुलाजिम होंगे, ये इसका बर्दाश्त कर नहीं सके। ये खुद कल भी यहाँ पे ये बुजुर्ग जिनको कि सड़क पे मारा जा रहा, उनके घर DIG चले जाएं कि उसका बोझ कितना है। ये आवारागर्दी नहीं है, ये बदमाशी नहीं है। आपने जवाब इसी के अंदर जवाब आपने दे दिया, खुद ही बाबा जी ने कह दिया। यानी ये देखा, ये करप्शन नहीं है, इस DIG के खिलाफ पर्चा नहीं होना चाहिए। वो किस कैपेसिटी में सुलह कराने के लिए घर गया? देखे ना आप, मैं वही तो बात कह रहा हूं कि आप तालिबानाइजेशन किसको कहते हैं, सोचे तो सही। यही तो है भाई, इसी तरह के अगर इंसाफ मिलने, छोड़े अदालतें बंद करें। आप क्यों अदालतें चला रहे हैं? छोटा बड़ा बैठे आपस में बैठ के डिसाइड कर, तालिबानाइजेशन है क्या? ये माइंडसेट है ना। अगर आप देखें कोई ये वजीर आला को, मैं आपके प्रोग्राम में तकाजा कर रहा हूं कि उस DIG के खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए कि वो क्यों गया जाके बैठ के में गया। देखिए अगर आप चाहते हैं मुआशरे में आप सुधार चाहते हैं ना, तो इस तरह नहीं है। मिसाल के तौर पर एक सवाल है, हमारे इस दीन इस्लाम में हाथ क्यों काटे जाते हैं चोरी की सजा में? 2 वजूहात है। एक तो वजह जब आप अगर हाथ कटे होंगे तो माशरे में कहेंगे ये वो चोर है, सबक है इसके लिए। और दूसरा, उस हाथ से दोबारा नहीं करेगा। आप क्या कह रहे हैं? आपने लाइसेंस दे दिया है, आप उसको तीसरा हाथ दे रहे हैं, चोर को तीसरा हाथ पकड़ा रहे हैं। और क्या, एक वक्फे पे जाना है और वापस। अगर ये बात ठीक है कि DIG को जाना चाहिए और बाबा जी को कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है ये हो गया, ये कहना चाहिए कि ये अल्लाह की मर्जी थी, ऐसे ही होना था, तो फिर हुजूर पंचायत सिस्टम को वापस ले आएं, इस मुल्क में उसको लगा दें, अदालतों को बंद कर दें, पुलिस की हमें ज़रूरत नहीं है, फिर इसके बगैर हम चल सकते हैं। तीसरी बात जो है ना, वो मैं वापस आता हूँ तो कहता हूँ, जब आपकी जिल्लत इस कदर बढ़ जाए कि आप इसको अल्लाह की मर्जी समझ के मान लें, तो इस माशरे में फिर मौत वारिद हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर जब भी इन मामलात पे अपनी राय रखता हूँ तो मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अपने गिरेबान को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। उफ़क़ को देखना बड़ा आसान होता है, अपने गिरेबान को देखना बड़ा मुश्किल होता है, वहाँ तक आँख नहीं पहुँचती। लेकिन अगर मैं ये बात जो है ना बड़ी जुर्रत से कह रहा हूँ क्योंकि कारी साहब इधर बैठे हुए हैं, अगर इज्तिहाद को मैं मान लूँ तो मुझे तो इज्तिहाद नज़र आया ईदी के जनाजे पे, मुझे तो इज्तिहाद नज़र आया अमजद साबरी के जनाजे पे। जब लोगों की राय जो है वो अमन की हो और अमन के खिलाफ राय हो अदारों की जो अमन को कायम करने वाले हैं, तो फिर हमारी राय रखना हमारा हक भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है। जी बेटा आपका सवाल था। बेटा आपका सवाल था। सर मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी हम बाहर निकलते हैं, जाहिर सी बात है डेली आना जाना होता है, तो मैंने पर्सनली जो ऑब्जर्व किया है वो ये किया कि हमारे जो वार्डन्स हैं, ये पुलिस वार्डन, इनका जो अच्छे भले लोग होते हैं, मतलब खाते पीते थोड़े नज़र आते हैं, गाड़ियों वाले होते हैं, चाहे वो जितना भी मिस्टेक कर लें वो उन्हें कुछ भी नहीं कहते, ना उन्हें रोकते हैं। लेकिन कोई अगर कम माया बंदा नज़र आ जाए, कोई रिक्शे वाला, हाँ एक दफ़ा मेरे साथ पर्सनली ऐसे हुआ है, मैं कॉलेज जा रही थी तो वो रिक्शे वाले को उन्होंने रोक लिया, मैं ऑलरेडी लेट हो रही थी। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की इतनी रिस्पेक्ट से कि सर प्लीज़ आप काइंडली इस तरह ना करें, देखिए गाड़ियों वाले भी तो जा रहे हैं, बाइक्स वाले भी तो जा रहे हैं, आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? ये बेचारा गरीब सा बंदा है, उसने इतना मतलब बिल्कुल हल्के से कपड़े पहने हुए थे, गरीब बिल्कुल था बंदा। तो मैंने कहा आज एक दफ़ा आप इसको कर दें, कुछ नहीं होता। नहीं जी, इसने गाड़ी थोड़ी सी इधर की, उन्होंने इतनी मेरे से बदतमीजी की।
मिनट के उन लोगों को सिर्फ पैसे से मतलब होता है और गरीब बंदे को पकड़ते हैं, उन्हें पता है कि ये बंदा एक पाकिस्तानी ये होती है कि एक शख्स जो यूनिफॉर्म में खड़ा है वो एहतराम वाला हो, इज्जत से बात करे और एक उसका निजाम हो, एक डेफिनेटली ऐसे होना चाहिए। और वो रिस्पेक्ट उस बंदे को तभी मिलेगी जब वो इसकी कोशिश करेगा, और वो कोशिश इस तरह करते हैं कि हमने यूनिफॉर्म पहन लिया तो शायद हम पाकिस्तान के सदर बन गए हैं। बड़ी अच्छी बात आपने की हज़रत। मैं एक खातून जो है वो सफेद कोट पहन लेना तो हम उसको डॉक्टर साहब कहते हैं, अगर वो नर्स है तो हम उसको नर्स नहीं बुलाते, हम उसको सिस्टर कहते हैं। ये अदब जो है ना हम उसको उसके प्रोफेशन की वजह से दे रहे हैं, ये प्रोफेशन की वजह से हम अदब दे रहे हैं एक खातून को, लेकिन वो जो धूप में खड़ा है उसको हम नहीं दे रहे, इसमें हमारा कसूर है? देखिए ऐसा ये वजह नहीं है। मैं छोटा सा इशू बता दूं आपको। अब बुनियादी तौर पर आपने पिछले दिनों नैयर बुखारी साहब का देखा जो पुलिस वाले के साथ जो भी वट एवर इट इज। अब देखिए रवैया दो तरह से है। आज जब आप ट्रेनिंग देंगे, मिसाल के तौर पर एक बंदा आया है, मैं जरा मैं कागज देखना चाहता हूँ, इस्लाम लेके बात करता है, देखिए इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। मेरे जैसा आम आदमी, मैं लड़ाकू भी आदमी हूं ना, वो लड़ाई लड़ना चाहता है। कस्टमर इज ऑलवेज रॉन्ग, इफ रॉन्ग फॉलो द फर्स्ट प्रिंसिपल। आपको देखिए बुनियादी तौर पर इसमें कोई शक नहीं है कि अब वजह क्या है। अब मैं बदतमीजी करता हूं ना सर, तो सर लॉ हैज टू सेट इन मोशन। क्या पर्चा दर्ज कराए ना जी, आपने वर्दी वाले साथ किया है ना, बदतमीजी की है, उसके साथ आप ये लड़ाई झगड़े की बजाय आपके पास हथियार है और ब्लंट वेपन है। कानून भी यही कह रहा है सर, देखे ना बड़ी वाज़ेह है, आप जाएं जाके पर्चा दर्ज कराएं उसके खिलाफ। और अगर आपने इस तरह के 10, 15, 20 आपने ये जो कानून हाथ में, मैं क्यों कह रहा हूं कि तालिबानाइजेशन माइंडसेट तो यही है ना कि आप कहते हैं कि मैंने सड़क पे अगर मुझे गाली दी है तो मैं साफ सड़क के ऊपर ही लूं। वजह ये है कि ये सिविल डिस्प्यूट नहीं है, आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सिटीजन है और स्टेट की ताकत इतनी ज्यादा है, उसको आप स्टेट को रिट एनफोर्स करें ना। अब ये जो बैठ के रिट एनफोर्स कर भी सकते हैं कि नहीं, मैं वापस आके पूछता हूं आपसे। जी मेरा बेटा। एक तो बिलाल साहब आपका प्रोग्राम है, आपने बड़े अच्छा टॉपिक आपने चूज किया है जो कि बहुत कम लोगों ने इसको नोटिस करके गुजार दिया है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग इस वजह से ये हालात बनते जा रहे हैं क्योंकि अवाम बर्दाश्त कर रही है। मैं एक मरतबा जा रही थी आई थिंक सो गुलबर्ग से माल रोड साइड पे, तो वहाँ पे कोई वायलेशन की मोटर बाइक पे एक फैमिली के साथ बैठे हुए थे और इसी ट्रैफिक वार्डन ने पूरे ट्रैफिक में उसके मुंह पे थप्पड़ मारे और सब अवाम बैठी देख रही थी बड़े आराम से। आप में से किसी का अच्छा तजर्बा है वार्डन्स के साथ? कोई कुछ नहीं कह रहा था और मैं बीइंग अ लेडी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उतर के उसको थप्पड़ मारूं और मैं लिटरली मैं गाड़ी से उतरने ही वाली थी, मेरे हस्बैंड ने मुझे रोक लिया कि तुम बदमाश ना बनो, उसको छोड़ दो। हजरत आपकी बात बेटा पहुंच के मैं इस तरफ आऊंगा आपके पास, अब एक लम्हे में आ रहा हूं। हजरत बिजली अगर ना मिले बिल मैं पूरा देता हूं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बिजली दी जाए, मैं कहता हूं मुझे लोड शेडिंग का शेड्यूल दे दिया जाए। हजरत ये अजाब क्या हमने मन्नत मानी हुई है कि हमने लेना है, हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हो सकते? ये हम जो देख रहे हैं काफ़ी दिनों से जो खड़े हुए हैं ट्रैफिक वार्डन, उनको लोग मार रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं कराची में, सिंध में। ये रिएक्शन है, इनके रवैयों का रिएक्शन शुरू हो गया है। इससे हुक्मरानों को बचना चाहिए। इसकी जगह हाकिम भी हो सकता है, ऐसा हो गया, इसकी जगह हाकिम भी हो सकता है, फिर मुल्क को कुछ नहीं बचेगा। एक जुमला, आखिरी जुमला जल्दी से कहिएगा। जी सर, मैं तो यही कहूंगी कि सबसे ये इतना जो क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, दिन ब दिन हम टीवी पे भी देखते हैं, लोगों के साथ हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ पुलिस के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पे सब जो है ना ये पैसे के पीर हैं, ये पुलिस वाले, इनको पैसे दे दें और कुछ भी इनसे। बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का, बहुत शुक्रिया। ये जो हमारी बहन ने बात की कि हमें निज़ाम बदलने की ज़रूरत है, मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ इस मुल्क में किसी को नहीं पता कि निज़ाम किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है, किस जानवर को निज़ाम कहते हैं। निज़ाम का जो सिस्टम, जिसको बार बार कहते हैं सिस्टम चेंज कर, हमारे पास पैरेलल सिस्टम नहीं है, मुतबादिल नहीं है। हमें ये नहीं पता सिस्टम बनाने के कवानीन क्या होने चाहिए, किस आदमी ने इस दुनिया में पैदा होना है और इस मुल्क में इस निज़ाम का एक नजरिया लेकर आना है। खुदा के वास्ते पहले तो उस माँ को ढूंढो जिसने लेकर आना है ये बच्चा, और उसके बाद ये गुफ्तगू करें। ये फलसफे बात करते हुए बूढ़े हो गए, खुदा की कसम आज तक ये नहीं समझ आया कि निज़ाम लाने वाला है कौन। अगर आपकी समझ में आए तो हमें भी अपना ईमेल दीजिएगा, हमसे बात कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।